औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। अच्छा, रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, तो फिर उसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि दरूद पाक की क्या फ़जीलत है, दरूद पाक को हमें उसका विर्द कितना ज़्यादा करना चाहिए और इसकी क्या फ़जीलत है और इसके क्या फ़ायदे हैं। हमें इस दुनिया में भी इसके फ़वाइद मिलते हैं और मरने के बाद भी दरूद पाक हमारी किस तरह से शफ़ाअत करेगा और इसका कितना बड़ा अजर है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मुझ पर जो भी शख्स एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाते हैं, उसके 10 जो गुनाह होते हैं वो मिटा दिए जाते हैं और उसके जो 10 दर्जात होते हैं वो बुलंद फरमा दिए जाते हैं। अब इसी हदीस से हमें पता चल जाता है कि दरूद पाक की कितनी फ़जीलत है। अगर आप एक दफ़ा भी दरूद इब्राहिमी या कोई भी दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके 10 गुनाह मिटा देते हैं, 10 गुनाह आपके मिट जाते हैं, आपकी अल्लाह ताला आप पर रहमतें नाजिल करते हैं और आपके 10 जो दर्जात होते हैं वो बुलंद हो जाते हैं। दरूद पाक की इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं कि अगर हमारे कोई भी ऐसे काम हैं, हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात चल रही हैं, हमारी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हल नहीं हो रही, हमें लगता है कि हम इस पॉइंट पर आ चुके हैं कि हम बेबस हैं और जो हमारे काम हैं इस कदर रुके हुए हैं कि हमें कहीं से भी कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे हालात जब हमारे आ जाते हैं तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उठते बैठते चलते फिरते कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं तो आपका दरूद पाक का जो विर्द है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए और अपनी ज़बान पर आप उस चीज़ को रखें। आप देखेंगे कि जब आप दरूद पाक को अपनी ज़िंदगी में इस तरह से शामिल कर लेंगे तो फिर आप उसके असरात देखेंगे कि जो आपकी काम नहीं हो रहे, जो आपकी मुश्किलात हैं, आपकी तकलीफ़ें हैं, आपकी परेशानियां हैं, वो इस कदर से गुम हो जाएंगी कि आपको जो चीज़ उस टाइम पर पॉसिबल नहीं लग रही थी वो ऑटोमेटिकली पॉसिबल होने लग जाती है। और ये नहीं है कि मैं ये सिर्फ आपको ये लिखी हुई बातें हैं या इस तरह से है तो मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, जब हम अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ करके देखते हैं हमें पता चलता है कि क्या फ़र्क चेंजेस आ रहे हैं हमारी ज़िंदगी में ना। तो दरूद पाक की जो बरक़ात हैं मैं आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि वाकई ही इसकी इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं, इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं अपनी ज़िंदगी में मैंने ये किया है और मैं देख चुकी हूँ कि इसके कितने ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं और किस तरह से दरूद पाक हमारी जो है मुश्किलातें, तकलीफ़ें, परेशानियाँ और जो चीज़ हमें नहीं लग रही होती कि ये हमारी चीज़ हो सकेगी और वो आपकी फिर हो जाती है। तो ये चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में होने लग जाती हैं तब आपको पता चलता है कि दरूद पाक का पढ़ना किस तरह से हमारी ज़िंदगी में हमें फ़ायदे देता है। जब भी हम कोई दुआ मांगते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसके अव्वल और आखिर में हर हाल में हमें दरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। अच्छा, दरूद इब्राहिमी का दुआ से क्या कनेक्शन है और अगर हम दुआ के अव्वल और आखिर में अगर दरूद पाक नहीं पढ़ते तो फिर इसका क्या हमें नुकसान होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई दुआ ऐसी नहीं है कि उसके दरमियान में और रब के दरमियान में पर्दा ना हो। मतलब कि कोई भी अगर हम दुआ करते हैं तो उस दुआ के दरमियान में और अल्लाह ताला के दरमियान में एक पर्दा होता है, लेकिन दरूद पाक पढ़ने का ये फ़ायदा होता है हमें अव्वल और आखिर में कि जब आप दरूद पाक पढ़कर उस दुआ को भेजते हैं तो फिर वो जो पर्दा होता है वो उस दरमियान से हट जाता है और वो डायरेक्ट जो दुआ होती है वो अल्लाह ताला के हजूर पेश होती है और वो फिर कबूल की जाती है। तो इसी वजह से हमें कहा जाता है कि हम खुद भी ये चीज़ कर भी रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि जो नहीं कर रहे तो वो पहले दरूद इब्राहिमी पढ़ें और द एंड में भी इब्राहिमी पढ़ें, दरूद इब्राहिमी। अच्छा, और इसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ कि अगर आपने किसी को कुछ कोरियर किया है, कुछ लेटर लिखा है और आपने एक लिफाफे में उसे नहीं पैक किया, आपने इसे सादा सा ऐसे पेज पे लिखा और ऐसे भेज दिया। अब ना उसके पास एड्रेस है ना कोई पता है, तो अब ज़ाहिरी बात है वो जो लेटर है वो सही जगह पर नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने उस लेटर का एग्जैक्ट पता उस चीज़ को, उस इंसान को उसको नहीं दिया कि वो पहुंचे। और अगर आप इसी चीज़ को करते हैं, आपने लेटर लिखा, आपने एग्जैक्ट वहाँ पे एड्रेस दिया और उसका सब कुछ आपने जैसे वो एक तरतीब से होता है उसी तरतीब से भेजा, तो वो ज़ाहिर सी बात है अपनी
جو آپ چاہتے ہیں جس جگہ پر پہنچے اس جگہ پر ہی پہنچے گا۔ تو یہ درود کا جو دعا کے ساتھ کنیکشن ہے وہ بھی اسی طرح سے ہے۔ اگر آپ درود نہیں پڑھتے اور خالی دعا کر لیتے ہیں تو پھر وہ ایسے ہے کہ وہ آج تک دعا نہیں پہنچتی آپ کی، وہ واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اور اگر آپ درود پاک کے ساتھ اس دعا کو بھیجتے ہیں تو وہ جو دعا ہوتی ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے حضور اس دعا کو پیش کیا جاتا ہے اور وہ دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو لوگ درود نہیں پڑھتے اور دعا ایسے کرتے ہیں تو اول و آخر درود پاک لازمی اسے پڑھا کریں۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ حج کے فضائل بیان کر رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے فضائل بیان کر رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حج ادا کرنے کے بعد جہاد پر چلا جاتا ہے تو اسے 400 حج پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اب جو وہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ حج ادا نہیں کر سکتے تھے، اتنے استطاعت نہیں رکھتے تھے، تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوئے، ڈسہارٹ ہوئے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مجھ پر درود پاک بھیجتا ہے تو اسے 400 جہاد کے برابر کا ثواب ملے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ایک فضیلت ہے درود پاک کی، کہ کوئی استطاعت نہیں رکھتا حج پر جانے کی، جہاد کرنے کی، تو دیکھیں سبحان اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ انہیں 400 جہاد کرنے والے لوگوں کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ تو درود پاک کے بڑے فضائل ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات دیکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں، اور میں تو ایسی سٹوریز بہت زیادہ سنتی ہوں اور دیکھتی بھی ہوں کہ لوگوں کی جو زندگیاں ہوتی ہیں درود پاک کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہیں۔ درود پاک ہماری زندگیوں میں اتنا زیادہ اثر کرتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، یہ میں نے اپنی پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ مجھے دلی طور پر اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ میرا خود کا دیکھا ہوا ہے، اور میرے جاننے والے ہیں بہت قریبی، ان کے ساتھ یہ چیز ہوئی۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، دیکھیں اور درود پاک کی فضیلت دیکھی میں نے اس میں، کہ کس طرح سے ایک پاسبل چیز تھی ہی نہیں، کسی طرح سے بھی وہ چیز نہیں ہو سکتی تھی سوائے اللہ تعالیٰ کے معجزے کے۔ اور درود پاک کا اس میں کس طرح کا کردار ہے، اور درود پاک پڑھنے سے آپ کو وہ چیز کیسے جو پاسبل بھی نہیں تھی وہ پاسبل ہو گئی۔ ہماری جاننے والی تھی، ان کی شادی کو 7-8 سال ہو گئے، 7-8 سال ہو گئے انہیں بچے ہوتے تو فوراً سے ابورشن ہو جاتا، ان کے اس طرح سے تقریباً 6-7 ابورشن ہو چکے تھے۔ جو ان کا مین جو ریزن تھا کہ بچے نہیں ہو رہے تھے کہ ان کا یوٹرس جو تھی وہ چھوٹی تھی اور بچہ اس میں گروتھ نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، ایک ڈاکٹر سے انہوں نے ٹریٹمنٹ کروایا، ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد مطلب وہ پریگننٹ ہو گئیں، تو اس کے بعد انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا سٹارٹ سے ہی، تاکہ وہ بالکل آبزرویشن میں رہیں ڈاکٹرز کی۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے 4th یا 5th آئی تھنک میرے ذہن میں ایسی ہے کہ منتھ تھا، تو ڈاکٹرز میرے روٹین کے چیک اپ کے لیے آئیں، تو میرا الٹرا ساؤنڈ وغیرہ ہوا، تو وہ جب انہوں نے کیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا نہیں کہ کیا ریزن ہے، تو وہ اس کے بعد چلی گئیں۔ وہ کہتے ہیں نیکسٹ 2 days میں میرا بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ خیال رکھنے کے بعد جب نیکسٹ 2 days کے بعد جب میرا وہیں روٹین چیک اپ ہوا تو پھر وہ بہت زیادہ خوش ہوئی، اور پورا سٹاف جو تھا وہ بہت زیادہ خوش تھا، اور وہ مجھے مبارکباد دے رہا تھا، حالانکہ ایون کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وجہ کیا ہوئی ہے۔ تو تب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اصل میں مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو بچے کا ناڑا ہوتا ہے جو ماں کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور وہیں سے بچے کو خوراک ملتی ہے، تو وہ آٹومیٹکلی پتہ نہیں قدرتی طور پر کس طرح سے جو تھا ماں سے علیحدہ ہو گیا تھا، تو ہمیں کوئی بھی چانسز نہیں لگ رہے تھے کہ یہ بچہ سروائیو کر سکے گا۔ تو جب نیکسٹ 2 days کے بعد ہم نے چیک کیا تو وہ آٹومیٹکلی خود بخود جڑ گیا ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، اس وجہ سے ہم بڑے حیران ہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ میں جب سے ایڈمٹ ہوئی تھی میں تب سے درود پاک ابراہیمی جو تھا اتنا زیادہ میں اس کا ورد کرتی تھی، اتنا زیادہ میں پڑھتی تھی، بہت زیادہ میں نے اس کا ورد رکھا، تو یہ اسی کی فضیلت تھی جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ اس طرح کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو کہ ہمیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ کتنے بڑے فضائل ہیں اس کے۔
اچھا، درود پاک ہماری دنیا میں تو ہمارے کام آتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا کیا عمل ہے اور یہ کس طرح سے ہماری مدد کرے گا، اس کے حوالے سے ایک واقعہ ہے۔ حضرت شیخ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک ہمسایہ فوت ہو گیا۔ فوت ہونے کے بعد جب میں نے اسے خواب میں دیکھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جو میرا آگے کا معاملہ تھا بہت زیادہ سخت تھا۔ میں جیسے ہی مجھے دفن کر لیا گیا تو پھر منکر نکیر کے سوالات کا معاملہ آیا جو کہ بہت زیادہ مشکل تھا، تو اس میں مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور پھر وہاں پر فرشتوں نے مجھے کہا کہ تم نے جو دنیا میں ہے نا اپنی زبان سے کوئی بھی اللہ کا ذکر یا اس طرح سے کوئی کام نہیں کیا، تو تمہارے لیے اب مشکلات ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اسی وقت ہی عذاب کے فرشتوں نے نا مجھے عذاب دینے کا ارادہ کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اسی ٹائم ایک نوری پیکر جس کے جسم سے خوشبو آ رہی تھی وہ وہاں پر حاضر ہوا، اور اس نے مجھے جو منکر نکیر کے سوالات تھے وہ مجھے پڑھاتا گیا اور میں ان کے جوابات دیتے گیا۔ تو اس طرح سے جو میرا تھا منکر نکیر کے سوالات والا جو معاملہ تھا وہ حل ہو گیا۔ میں نے اس نوری پیکر والا جو تھا اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں اور آپ نا کس طرح سے میری مدد اس طرح سے کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ درود ہوں جو کہ تم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا کرتے تھے۔ اب تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری قبر، حشر اور پول صراط پر تمہاری مدد کروں گا، اور جو بھی تمہارے مشکل مقام آئیں گے وہاں پر بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اب اس ایک واقعے سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں، ہم درود پاک اپنی زندگی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، زندگی میں بھی ہمیں فائدے مل رہے ہیں، لیکن قبر میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہم درود پاک بھیجتے ہیں اس کی شفاعت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ ہماری شفاعت کرے گا، ہماری قبر میں، حشر میں اور پل صراط پر ہماری کس طرح سے مدد کرے گا، اور جو ہمارے عذاب کو کس طرح سے ختم کرے گا۔ اس لیے ہمیں درود پاک کا ورد بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں حوض کوثر پر ہوں گا تو میرے حوض کوثر پر کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں کہ میں جانتا ہوں گا، گروہی شکل میں آئیں گے۔ وہ کس وجہ سے انہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ان پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم درود پاک بھیج رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ درود پاک ہمارا پیش ہوتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے فلاں بندے نے، اور ان کی شکل دکھائی جاتی ہے کہ یہ اس بندے نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کو پہچانتے بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ جس بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے بھیجا ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دن میں 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک بھیجا تو وہ انسان تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ یقین کریں، آپ ایک تسبیح سے سٹارٹ کریں، کوئی اتنا مشکل نہیں ہوتا۔ آپ کو روٹین میں آتے آتے نا وہ آپ کے زبان پر اتنا چڑھ چکا ہوتا ہے کہ 1000 دفعہ پڑھنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی۔ آپ پورے دن میں 1000 دفعہ لازمی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں اس کا رتبہ کتنا بڑا ہے کہ وہ تب تک انسان نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ مطلب جنت میں مقام تو اس کا کنفرم ہے، لیکن وہ تب تک بھی نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا جنت میں مقام نہیں دیکھ لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا تو سمجھیں کہ وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ اب جنت کا راستہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی، قرآن پاک پڑھ لیا، حج، روزے، سب کچھ یہ کر لیا، زکوٰۃ ادا کر لی تو ہمیں جنت مل جائے گی۔ جنت کے لیے بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری شفاعت کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ان کی شفاعت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ تو ہماری محبت کا تقاضا ہی یہی ہے کہ ہم نے درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے 70,000 فرشتے دن کے ٹائم اور 70,000 فرشتے رات کے ٹائم چینج ہوتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں وہ، اور آپ یہ دیکھیں یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور ایسے فرشتے آپ دیکھیں 70,000 دفعہ ایک فرشتے کا گروپ آیا اور پھر وہ شام کو دوبارہ سے چلے گئے، پھر 70,000 فرشتوں کا ایک گروپ آیا، پھر وہ ہوا اور وہ چلا گیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے رپیٹ ہو رہے ہیں، وہ فرشتے رپیٹ بھی نہیں ہوں گے، قیامت تک ان کی باری بھی نہیں آئے گی۔ مطلب کہ 70,000 فرشتے ایک دفعہ آئے
گئے اور پھر اب وہ نہیں آئیں گے، اب پھر دوسرے آئے، دوسرا گروپ آیا، اس طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ ہمیں بار 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 یہ موقع ملتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے کہ ہم در نبی پر جائیں، وہاں پر زیارت کریں اور وہاں پر نوافل ادا کریں۔ ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں۔ اور فرشتے دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، انہیں بھی یہ موقع زندگی میں ایک دفعہ ملتا ہے، مطلب کہ پوری زندگی میں ایک دفعہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی زیارت کر سکتے ہیں، اتنی باری ہی ان کی نہیں آتی۔ تو آپ دیکھیں جس ہستی پر اس طرح کے اللہ تعالیٰ کا نور، خود رب ہمارا اللہ تعالیٰ خود ان پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو ہمیں تو کثرت سے اس چیز کو اس طرح سے اپنا لینا چاہیے کہ ہماری یہ زندگی کا ایک لازم حصہ بن جائے۔ ہمیں اپنے بچوں کو، ہم خود اس چیز کو پریکٹیکلی اس کو شروع کریں۔ اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم یہ ڈیولپ کروانا شروع کر دیں۔ اگر آپ بچپن سے عادت نہیں دلوائیں گے تو پھر وہ بچے نا چاہے بڑے بھی ہو جائیں تو پھر انہیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، وہ تھوڑے سے غافل رہ جاتے ہیں کہ اس کی چیز کی اہمیت ہے کہ نہیں ہے۔ ہمیں بچپن سے ہی درود پاک کی اہمیت بچوں کو بتانی ہے اور وہ کروانا ہے ان سے، تاکہ وہ ساری زندگی اسے کبھی غافل نہ ہو، کبھی چھوڑے نہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو پھر اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے جنت میں جائیں تو پھر ہمیں درود ابراہیمی کو نہیں چھوڑنا، درود پاک کو نہیں چھوڑنا۔ درود پاک کو نہیں چھوڑیں گے تب آپ کی منزل آسان ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے پاس میرا ذکر بھی موجود ہے اور پھر بھی وہ مجھ پر درود پاک نہیں پڑھتا تو وہ ایسا انسان جو ہے دوزخ میں جائے گا۔ اب ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو درود پاک آتا بھی ہے، لیکن ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کو پڑھیں، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ تو ہمیں آتا بھی ہے تو ہم اس چیز کو پڑھیں بھی صحیح۔ آپ یقین کریں، آپ جب ایک عادت بنا لیں گے نا اپنی دن رات پڑھنے کی، اور آپ کوئی چلتے پھرتے کوئی کام کریں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ اس چیز کو پڑھیں گے تو آپ یوزڈ ہو جائیں گے، آپ کی پھر زبان بھی اسی طرح سے چلنے لگ جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھوں سے کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر زبان سے اس چیز کو ادا نہیں کر سکتے، نہیں، آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے لیے کوئی فکس ڈیز بھی نہیں ہے کہ نہیں جی آپ کے لیے اس کے لیے پاکی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر آپ درود پاک نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں، آپ کسی بھی حالت میں ہوں تو آپ اسپیشلی لیڈیز تو وہ درود پاک پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے لیے کوئی خاص ڈیز، کوئی خاص وقت، کوئی خاص ٹائم کچھ بھی اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ درود پاک جس ٹائم بھی جب دل کرے پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، ہم سب کو درود پاک کی اہمیت، اس کی فضیلت اور اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی توفیق عطا کریں۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے حبیب پر درود پاک بھیجیں تاکہ درود پاک ہماری زندگی میں بھی اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئے اور ہمیں پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔